195 नंबर आयत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आयात के ज़िमन में मैंने आपको बताया था कि ये आयात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मुसलमान जब मदीना चले गए तो 6 हिजरी में मुसलमानों ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम उम्रा करेंगे। कल आपने जो हराम महीनों के बारे में पढ़ा था, तो हराम महीनों के बारे में ये ना सोचिए इसमें अल्लाह ने कोई शादी से मना किया है या किसी फंक्शन से मना किया है या कोई अच्छा काम शुरू करने से मना किया है। हराम महीनों का मतलब था कि मक्का के प्रेमिसेस में कोई वायलेंस नहीं होगा इन 4 महीनों। कोई, क्योंकि कबायली सिस्टम था, कबीले आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, एक दूसरे को उठा कर ले जाते थे। तो इन 4 महीनों में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि रास्तों को साफ कर दिया करो उम्रा करने और हज करने वालों के लिए। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ईरान ने जब खाना काबा पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो अगरचे बेटे ये न्यूज़ पेपर पढ़ के देखो, तो अगरचे अल्लाह ताला ने ये सख्त मना किया हुआ है कि किसी किस्म का कोई खाना काबा के अंदर, इवन आप कोई परिंदे को भी नहीं मार सकते, आप कोई गाली गलोच लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल सऊदी गवर्नमेंट ने फिर उसका मुकाबला किया और उनसे खाली करवाया, इस तरह मुंह बना उनसे खाली कराया। तो ये 4 महीनों की हुर्मत है, ठीक है। ये इनमें ये मुकर्रर किए गए थे और इन्हीं महीनों में अभी भी हज होता है, दिल हज में होता है। और ये जो आप कहेंगे कि 3 महीने जो है जिकत जिलहज और मुहर्रम, ये उन के लिए के आने वालों ने दूर दराज से, अरब के दूर दराज इलाकों से आना है। किसी ने ऊंट पर आना है, किसी ने घोड़े पर आना है, किसी ने पैदल आना है, और आने और जाने में इतना टाइम लग जाता था। तो इन लगातार 3 महीनों में जो कबीले हैं वो कोई किसी के खिलाफ कुछ इकदाम नहीं करेगा और वो इसका एहतराम करते थे। बहरहाल हजरत इब्राहिम के जमाने से करते थे और अभी भी ये इन महीनों का ये इतलाक डेफिनेटली है कि अभी तो पूरे मक्का के अंदर इनको हरमैन शरीफैन, मदीना और मक्का को इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर किसी नॉन मुस्लिम को कदम रखने की भी इजाजत नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ सऊदिया ने अभी तक इस हाँ जी, बंद हो गया है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही। फिर सबके लिए है ना, सबको ही नहीं आवाज आ रही। हम्म तस्निया है। तस्निया का मतलब मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए। तो तस्निया का मतलब होता है दो। तो मतलब है कि दो इंतहाई पाक जगह। हर बैल शरीफैन का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा। तो इसका मतलब होता है दो पाक जगह, यानी दो पाक जगहों से मुराद है मदीना और मक्का, हरम। तो इसमें जब मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये फैसला किया कि हम उम्रा करने जाएंगे, हम इतना अरसा खाना काबा से दूर नहीं रह सकते। तो जब वो उम्रा करने की तैयारी करके आए और जुल हलीफा के मुकाम पर, जो मदीना से करीब ही है, पहुंचे, तो कुरैश को पता चला कि मुसलमान जो हैं वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने पैगाम भेजा कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। तो मुसलमानों का दिल बहुत छोटा हुआ कि ये हमको उम्रा नहीं करने दे रहे। तो इन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने इस तरह की आयतें नाजिल की कि चूंकि मैंने 4 महीने मुकर्रर किए हैं कि जिनके अंदर कोई जंग और किताल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ इन महीनों में इसकी इब्तिदा करता है
मक्का के अंदर, यानी ये जगह मक्का की बात की गई है। इन 4 महीनों का इतलाक बाकी दुनिया में नहीं होता। ये 4 महीनों का लड़ाई के ताल से जंग बंदी का इतलाक बाकी दुनिया में नहीं होगा, ये मक्का के अंदर की बात है। तो मक्का में अगर कोई उम्रा और हज करने जाता है और मुखालिफिन यानी कुरैश मुसलमानों को नहीं करने देते और रोकते हैं और उनके खिलाफ तलवार उठाते हैं, तो इन महीनों की हुर्मत के बावजूद फिर ए मुसलमानों, आपका रब आपको भी फिर हुक्म देगा कि आप तलवार के जवाब में फिर तलवार उठाएं। और इस्लाम का मकसद ये है कि मोमिन इंतहाई नरम, शफीक, मोहब्बत करने वाला है, अपनी जान निछावर करने वाला है, लेकिन अगर दुश्मन उसके खिलाफ खड़ा होता है तो फिर वो दुश्मन के दांत खट्टे करने की भी सलाहियत रखता हो। वो दुश्मन के, यानी एक तरफ लोगों पर उनकी ताकत का रोब हो और दूसरी तरफ उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत और उनकी जो उनकी मोहब्बत और उनकी रहमत की बातें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा होना चाहिए। लेकिन वो जैसे इकबाल का शेर है ना कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, के दोस्तों के दरमियान तो रेशम की तरह मोमिन नरम और डाउन टू अर्थ और वो है, लेकिन अगर दुश्मन के साथ मुकाबला करना पड़ जाए तो फिर लोहे की तरह वो चट्टान बन जाता है। तो ये आयतें जो कल हमने पढ़ी जिसका मैंने हवाला दिया, ये इन हालात पर इसका इतलाक हुआ। ठीक है, ये जो बार बार है ना कि हराम महीने का बदला तो हराम महीने है, और अगर दुश्मन तुम्हारे खिलाफ करे तो फिर तुम उनको भी मज़ा चखा दो, क्योंकि फितना पैदा करना, फसाद पैदा करना लड़ाई से ज्यादा बढ़कर है। ये आयतें कल आपने पढ़ी। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने इजाजत नहीं दी तो मुख्तसरन इशारा करूंगी, क्योंकि डिटेल बहुत बड़ी है। आप लोगों को, जब जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो अपने नाम लिखवा दीजिए, मैं रमजान के बाद इस पर एक स्पेशल क्लास आपको ले लूंगी कि सुलह हुदैबिया के मौका पर क्या हुआ। सहाबा कराम के दिल बहुत दुखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी इख्तियार की, जो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जो कुछ भी कुरैश कह रहे हैं इस वक्त उनकी बात आप मान जाए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपको एक बड़ी कामयाबी देने वाला है, तो फिलहाल अमन रहने दे और मिसाक कर ले कुरैश के साथ। और हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मुआहिदे के लिए भेजा था कि वो सबसे ज्यादा मक्का में शरीफ, डाउन टू अर्थ और किसी के साथ कोई इशू बनाने वाले इंसान नहीं है। लोग इनकी बात मानते हैं इनकी सखावत की वजह से। तो जब हजरत उस्मान गए तो ये बात फैली कि इनको कत्ल कर दिया गया। तो जब ये बात पहुंची, ना होवे एक दरख्त के आवाज नीचे सहाबा कराम से ये बैत ली कि अगर वाकई हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया तो फिर हम तो किताल करेंगे, फिर हम जंग करेंगे। तो उस दरख्त का नाम है बैते, उसका नाम था, उस मुआहदे का नाम है बैते रिजवान। बैते रिजवान। और फिर लोगों ने जाकर उसको भी शिर की जगह बनानी शुरू कर दी। तो फिर जो गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट है, उस दरख्त को कटवा दिया। वरना जब आप जुल्हलीफा पे रुकते हैं, वहां लोग इहराम पहनते हैं, वुजू करते हैं, गुसल करते हैं, तो वहां वो दरख्त था, लेकिन अब नहीं है। तो ये मुख्तसर सी सी बात थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिखा वो मुआहिदा, तो ऊपर लिखा कि इन्नहु मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये मुआहिदा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखा जा रहा है। लेकिन कुरैश ने कहा कि हम चूंकि आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो इस लाइन को मिटा दी। तो इस बात पर भी सहाबा कराम को बड़ा दुख हुआ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाइन को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मुसलमानों को सिखानी मकसूद थी कि वक्त के लिहाज से हिकमत से फैसला करना कितना जरूरी है। तो उसके फिर ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि आए मुसलमानों, अब तुम यहीं पर अपनी कुर्बानियों को कर दो, अल्लाह तुम्हें उम्रे का सवाब देगा। तुम यहीं पर दुल्हलैफा खलीफा के मुकाम पर ही अपनी कुर्बानियां कर दो, अल्लाह तुम्हें उम्रे का सवाब देगा। तो सहाबा कराम इतने दिल बर्दाश्त थे कि उन्होंने इस बात को सुना ही नहीं, कि इतने ज्यादा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, वो बहुत गमज़दा हैं, तो आप ऐसे कीजिए, इब्तदा आगे बढ़कर आप अपने जानवर को ज़िबा करें, तो आपको देखा देखी सारे करें। बहरहाल ऐसा ही हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया। और ऐसे मौके पर एक और बड़ा संगीन वाकया हुआ कि
حضرت عمر جو تھے وہ بڑے جذباتی اور تھوڑی سخت طبیعت کے انسان تھے، تو وہ اس بات پہ تھے کہ ہم جا کر ان کے دانت کھٹے کرتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس وقت ہمیں معاہدہ ہی کرنے کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا جانور ذبح کیا تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تھوڑی سی اس طرح کی بات کی کہ کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں کہ جو آپ اتنا کمپرومائز کر کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ساری زندگی معافی مانگتے رہے کہ میں نے یہ اللہ کے رسول کی شان میں نے یہ کیا بات کہی۔ میں نے تھوڑا سا مختصر سا آپ کو اشارہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر وہ پوری ڈاکیومنٹ بھی آتی ہے، ڈاکیومنٹس جو معاہدے نکات لکھے گئے ان کی ڈیٹیل بھی آتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جاہل ہونے کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پڑھے لکھے آدمی تھے، کتنے زیادہ حکمت والے اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ امی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے ہی قریش کو امی کہا جاتا ہے، تمام بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا ہے، صرف حضور کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، تو امی تو جمع ہے نا یہاں پہ امیوں میں، تو وہ سارے قریش کے لیے، سارے بنی اسماعیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حضور کے لیے صرف استعمال نہیں ہوتا، یہ مسکنسیپشن ہے۔ اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی، جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ دوبارہ سے مجھے اپنے نام لکھوا دیجیے، ہم انشاءاللہ اس کو اگر رمضان میں ہی موقع ملا تو کر لیں گے، ادروائز پھر ہم بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی آگے جا کر کہ 195 میں یہ بات کہی کہ الحج اشہر معلومات، حج کے تو نہیں 195 پیچھے ہے، اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتم الحج والعمرہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، اور اگر درمیان میں کہیں گھر جاؤ تو جو بھی قربانی میسر ہو وہ کر دیا کرو، کسی کے پاس بھیڑ ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گائے ہے، تو جو بھی ساتھ لایا ہے اگر دشمن گھیر لے اور تم حرم تک نہ پہنچ سکو تو پھر تم اس قربانی کو کر لو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب تک قربانی نہ ہو جائے تو تم اپنے اور سروں کو منڈوانے کا جو میں نے آپ کو فلسفہ بتایا ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی غلامی میں دینا۔ اب سارے کام کرنے کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی سے چھڑوا کر اللہ تیری غلامی میں دے دیا، تو اب میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیتا ہوں۔ یہ ٹریڈیشن بھی کوئی نئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن بھی شروع سے چلی آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے کے لیے یہ کیا جاتا تھا، جیسے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں کہ ان کو ہم ان کے سر منڈواتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم ان کو غلام کرنے کے لیے، تو اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو وہ جب ہماری قربانی ہو جاتی ہے تو پھر خواتین کے لیے چھوٹے چھوٹے بال تراشے جاتے ہیں، اور مردوں کے جو ہیں وہ چاہے تو وہ اپنا پورا سر کروا لے اور چاہے تو تھوڑے بال کروا لے۔ تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ پھر اس کے فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا کوئی صدقہ کرے یا مزید کوئی قربانی کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب تمہارے لیے امن کے حالات پیدا ہو جائے تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے لے کر حج تک تو اس کی بھی ایک قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ اب یہ ایک نئی بات ہے جس کو کہتے ہیں جی حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ آپ گئے مکہ، آپ نے پہلے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، اب کچھ دن آپ کے پاس ہیں، آپ حج تک وہاں ٹھہرے رہے، اور پھر حج کے موقع پر آپ نے دوبارہ سے احرام پہنا اور آپ نے حج کیا، تو یہ والا جو ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہاں پر لفظ تمتع لکھا ہوا ہے کہ فمن تمتع بالعمرہ، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا عمرہ، پھر آپ رکے، پھر آپ نے احرام پہن کر حج کیا، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع
تو اس کے لیے چونکہ یہ دونوں بہت بڑی عبادتیں ہیں اور آپ نے اس کو اویل کیا ہے ایک ہی سفر میں، یہ دونوں بہت بڑی انڈیپینڈنٹ عبادتیں ہیں، آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے بار بار طواف کیا، آپ نے اتنا بڑا حج کی عبادت کی، عمرہ بھی کیا، اب اس کا کچھ معاوضہ، کچھ تاوان، کچھ لاڈ اللہ کے آپ کو اٹھانے پڑیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کو ایک اور قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جو آپ عمرہ اور حج کے ساتھ ایک قربانی دیتے ہیں نا، جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہاں پر پیسے اپنی قربانی کے لیے، وہ دراصل آپ حج تمتع کے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے حضرت ابراہیم والی قربانی بھی کرنی ہے ساتھ، تو پھر آپ کو علیحدہ سے قربانی کرنی ہے۔ شاید بعض لوگوں کو یہ بات نہیں کچھ کو پتا ہوگی کہ وہاں جو آپ قربانی کرتے ہیں نا، وہاں اپنے گروپ کو یا اپنے گروپ لیڈر کو پیسے دیتے ہیں کہ ہماری یہ قربانی کرنا ہے، وہ فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ آپ کو لازمی کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے عمرہ علیحدہ کیا اور حج علیحدہ کیا تو پھر وہ قربانی نہیں آپ کو کرنی، لیکن اس قربانی کو لازمی کرنا ہے۔ اور اگر آپ حضرت ابراہیم والی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قربانی آپ کو علیحدہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نفلی عبادت ہے، وہ آپ اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو نہ کریں، لیکن یہ والی قربانی تو پھر آپ کو یہ حج تمتع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سر میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، سر کے بال نہیں کٹوا سکتے، نہیں منڈوا سکتے، تو پھر چونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کی کمٹمنٹ کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے چھوٹی موٹی کوئی قربانی جو بھی میسر ہو وہ تم کر لو، ٹھیک ہے۔ اور فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپشن دیتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے نا تو پھر ایسا کرو کہ 3 روزے حج کے دوران وہاں رکھ لینا، ٹھیک ہے، وہاں اپنے قیام کے دوران 3 روزے رکھ لینا، اور 7 روزے جب اپنے گھر میں واپس آؤ گے تو 7 روزے وہ رکھ لینا اگر سر کو نہیں منڈوا سکے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو 3 روزے وہاں رکھ لینا اور 7 روزے گھر واپس لوٹ کر رکھ لینا، ٹوٹل یہ ہوں گے 10 روزے۔ اور جو کوئی یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہے جو حرم کے آس پاس رہنے والے ہیں، یعنی حرم کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ اور واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احکامات کی نافرمانی میں بڑی سخت سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، تو ان میں سے جو شخص بھی احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کا حج کے لیے ارادہ کرے تو اس کو نہ تو لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، شہوت کا مطلب ہوتا ہے جنسی بات کرنی ہے، اور نہ خدا کی نافرمانی کرنی ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات کرنی ہے، اس سے سرزد ہو جائے۔ اور تم تو دنیاوی جب تم حج کے لیے جاؤ تو سامان سفر لے کر جاؤ اپنے ساتھ، اور بہترین سامان سفر تو تقویٰ ہے، یعنی اپنے دل کے اندر، یعنی سامان سفر تو تم رکھتے ہی ہو اپنے ساتھ، اپنے ساتھ ظاہر ہے اپنے کچھ کپڑے کچھ کھانے پینے کا سامان تو رکھتے ہی ہو، لیکن اصل سامان جو تم کو چاہیے ساتھ رکھنے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے وعدے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو، اور اس کے ساتھ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دوران اور عمرے کے درمیان اگر تمہیں ساتھ میں کوئی کرنا پڑ جائے کاروبار، کوئی لین دین کرنا پڑ جائے، کوئی منافع کمانا پڑ جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دیکھو کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹتے ہو تو بس اللہ ہی کا ذکر کیا کرو مزدلفہ میں، مشعر الحرام کا مطلب ہے مزدلفہ۔ تو جب آپ حج کرتے ہیں عرفات میں تو عرفات کو ایک یہ ہے کہ گویا جہاد کا میدان ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ
حج جو ہے وہ سمبل ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا. تو جب عرفات کے میدان میں آپ جاتے ہیں تو ایک فوجی کی طرح آگے جاتے ہیں کفن باندھ کر. احرام جو ہے وہ کفن باندھ کر آپ ایک جہاد کرنے والے سپاہی کی طرح جاتے ہیں اور عرفات کے اندر اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ کا حمد و ذکر کرتے ہیں کہ گویا ہم نے اپنے نفس کی تمام نفسانی خواہشات کو مار دیا. آج سے ہم شیطان کی کوئی بات نہیں سنیں گے. یا اللہ بس تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہم تیرے ہی بندے اور غلام ہیں. تو یہ ہم کہتے ہوئے ظہر اور عصر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کی اذان کے بعد مغرب نہیں پڑھنی. مغرب کی اذان کے بعد ہم مصطفیٰ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں تو ریسٹ کرتے ہیں. تو وہاں چونکہ سارا دن ہم نے جہاد کیا ہے، مشقت کی ہے، لڑا ہے شیطان کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ. تو اب جیسے سپاہی ایک میدان میں لڑ کر شام کے وقت تھک ہار جاتے ہیں تو وہ اپنے خیموں میں پلٹ آتے ہیں. تو اس طرح آپ میدان جنگ کو چھوڑ کر اپنے 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 علاقے میں واپس آ جاتے ہیں. درمیان میں ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پر مزدلفہ جس کو مشعر الحرام کہا گیا ہے، وہاں پر آپ رات گزارتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں کیونکہ قصر نماز ہے نا جہاد کا سمبل ہے. بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ حج جو ہے وہ جہاد کا سمبل ہے. تو آپ ایک سپاہی کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر. تو جہاد میں آپ کو قصر نماز کا حکم دیا گیا ہے. چھوٹی نماز کریں، نمازوں کو ملا کے پڑھ لیں. تو اس لیے نمازوں کو ملانے کا حکم ہے. وہاں بھی بعض لوگ اپنے تقوی کو پڑھا دیتے ہیں اور پوری پوری نمازیں پڑھتے ہیں. کچھ گروہ ایسے ہیں جو طریقہ ہمارے رب نے بتایا ہے اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہی طریقہ ہے اور اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے. نبی کیوں آتے ہیں، رسول کیوں آتے ہیں، وہ خدا کی منشا کو ہم تک پہنچاتے ہیں. تو لہذا وہی کام کریں جو اللہ کے رسول دین میں ہم کو بتا کر کے. تو یہ نمازوں کو قصر کیجئے، خوب کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، اللہ کا ذکر کرے. شام کے وقت اندھیرا ہونے سے کے وقت اپنے خیموں کی طرف پلٹ آئے، درمیان میں مزدلفہ میں ٹھہرے، نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور آرام کریں. اور جب آپ مزدلفہ میں رات کے وقت اٹھ کر اگر ایک نظر دیکھیں نا پورے میدان پر تو کسی کوئی انسان چارپائی پہ نہیں سو رہا ہوتا. بڑے سے بڑا منسٹر اور بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا کوئی بھی ہوگا وہ چادر بچھا کر یا خیموں میں یا کسی بھی کھلے آسمان کے نیچے وہ لیٹا ہوگا. اور کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے حشر کے میدان میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں اللہ کے، ہر کوئی جیسے مرا پڑا ہے، مردہ پڑا ہے. تو یہ دراصل ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل ایسی حقیقت تک پہنچنا ہے. یہ اللہ ایک شارٹ ٹائم آپ کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے نا، اس میں اللہ پھر آپ کو کرتا ہے. پھر آپ فجر کے وقت مینا میں واپس آ جاتے ہیں اپنے خیموں میں. آپ نے جہاد جیت لیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے فتح کر لیا جہاد کو. اب آپ اپنے آ گئے ہیں، اب آپ نے اپنے سروں کو اللہ کی غلامی میں دینا ہے اور احرام اتار دینا ہے. آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اب آپ جا کے نہا دھو کر اب آپ جا رہی ہیں، آپ خدا حافظ کہہ رہی ہیں. تو آپ جا کر تو اب آپ خانہ کعبہ کا پھر طواف کریں کیونکہ یہ بہت آئیڈیل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا طواف کریں، طواف زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، پاک ہو گیا ان گناہوں کے ساتھ. اور جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اگر دل سے کرتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کی مثال ایسے ہے، وہ گناہ سے ایسے پاک ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا. اسی وجہ سے عربوں نے یہ بدعت ایجاد کی کہ جس دروازے سے نکلتے تھے حج کے لیے اس دروازے سے واپس نہیں آتے تھے، بیک ڈور سے آتے تھے کہ جس دروازے سے ہم گناہوں کا بوجھ لے کر نکلے ہیں ہم ان دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے اس طرح کی رسمیں کرنے کی، بس اپنے اصل دروازے سے جاؤ. اللہ کو تو اصل مطلوب ہے کہ تم اس کے لیے تقویٰ اختیار کرو. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی وہاں سے لوٹو. 199 نمبر، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. وہیں سے اے قریش تم بھی لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے وہ عرفات جانا ضروری نہیں سمجھتے، وہ عرفات جانا ضروری نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے خدمت کرنے والے ہیں،
اور ہم حاجیوں کا انتظام کرنے والے ہیں، کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی حج کا ارادہ کرے، چاہے وہ سعودی ہو یا مکہ کا ہو، اس کے لیے عرفات جانا بہت ضروری، لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ تو تم اس میں اپنی رعایت تلاش نہ کرو، تم بھی وہیں سے لوٹا کرو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ قریش کی بات کی گئی ہے، یعنی بنی اسماعیل کی بات، قریش کی جو خانہ کعبہ کے متقین تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اتنی ایکسپلینیشن میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ایک ایک آیت کو آپ کے لیے واضح کر دوں، اور آئندہ جب آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو ایک ایک آیت کا مطلب آپ کو پتا ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، اور جب تم حج کے ساری عبادت کے طریقے مکمل کر لو۔ مناسک کا مطلب ہے حج کی عبادت کے طریقے، مناسک کا مطلب ہے حج کی جو آپ رسوم ادا کرتے ہیں وہ والے طریقے، کہ آپ منا جاتے ہیں، آپ عرفات جاتے ہیں، آپ نمازیں قصر کرتے ہیں، آپ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، آپ سر منڈواتے ہیں، آپ طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جب تم ادا کرو تو اللہ کا اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح کے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کیا۔ اب قریش کیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی جو رات ہوتی تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جی ہم حج سے فارغ تو ہو گئے ہیں، اب وہ چوپالے لگا کر تو شعر و شاعری کرتے، تاریخیں بیان کرتے، ہسٹری کو بیان کرتے، اور کہتے جی میرا باپ نے تو یہ کیا، تو فلاں کہتا ہے میرے دادا نے تو شیر مارا، تو کوئی کہتا ہے میرے پردادا نے تو چٹان فتح کی۔ اس طرح ان کے اندر نا بڑا یہ ان کے اندر بڑی ایک چیز پیدا کی ہوئی تھی ان کی سوچ کے اندر، کہ جتنا ہم اپنے باپ دادا کے کارناموں کو، قبائلی سسٹم اور برادری سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تاریخ سناتے ہیں کہ میرے دادا نے تو فلاں موقع پہ یہ کیا، اور میرے دادا نے تو یہ بندوق استعمال کی تھی اور یہ تلوار، تو اس طرح کے وہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے موقع پر زیادہ ذکر اللہ کا کیا، ایسے کیا موقع پر، ہر موقع پر، اور بلکہ باپ دادا سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا کر، اور آخرت میں جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں کثرت کے ساتھ مال عطا کر، اور آخرت کی دعا نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ما لہو فی الاخرات من خلاق، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں دے، بہت دے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ آخرت میں بھی دے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر، کہ آپ آخرت کے بلیور بنے، کہ آپ کی اس دعا سے ظاہر ہوگا کہ آپ صرف اس دنیا کے طالب نہیں، آپ اصل طالب آخرت کے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے دنیا میں عطا کر، اور یا آپ یہ کہتے ہیں آخرت کا ذکر نہیں کرتے، تو اللہ کے پاس تو دونوں طرح کی زندگی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ پھر تو آپ دنیا ہی صرف مانگتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی ساری اچیومنٹ دے، دنیا کی ساری کامیابیاں دے، آخرت میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آخرت کے لیے آپ کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو دنیا میں ان کو دے دوں گا جتنا میں نے ان کی قسمت میں لکھا ہے۔ لیکن میرے کچھ خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی بہترین عطا کر اور ہمیں آخرت بھی بہترین عطا کر، اور اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ٹھیک ہے جی، اے پروردگار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو یہی دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے جب بھی کریں، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا کر، کیونکہ اس میں پھر آپ جب آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لیکن جب آپ دنیا کی تسبیح پڑھیں گے تو آخرت آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے پاس خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا حصہ ہے ان کی کمائی کا جو انہوں نے کیا، اور پروردگار جو ہیں اللہ تعالیٰ
बहुत जल्दी जल्दी हिसाब करने वाले हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह रजिस्टर खोलेगा, करोड़ों लोग, किस किस का रजिस्टर खोलेगा। तो जी अल्लाह ताला है, उनके पास पता नहीं आपके कैलकुलेटर से भी बढ़कर क्या चीज होगी कि वो कहते हैं कि ये ना कहो, अल्लाह ताला तो जल्दी 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 हिसाब करने वाला है। और इन चंद दिनों में अल्लाह का खूब जिक्र करो। और जो कोई जिसको किसी मजबूरी की वजह से मिना से 2 दिन ही में लौटना पड़े तो वो लौट सकता है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। क्योंकि अरब के लोगों ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम घरों को जब छोड़ के आते हैं तो हमारे जानवर घरों में होते हैं, हमने उन्हें पानी पिलाना होता है, हमने उन्हें चारा देना होता है, और हमारे घर में पीछे ये करने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने ये इजाजत दे दी कि मिना में कयाम तो आपका 4 दिन का है, लेकिन अगर यानी कि आपका, तो अगर आप वहां पर 12 ही को रहना चाहें, 12 तक ही, 8 को जाकर 12 तक ही रहना चाहें तो उसमें भी कोई हरज की बात नहीं। और अगर आप लेट वापस आना चाहें तो भी कोई बात नहीं, अल्लाह तुमको इजाजत देता है। सिर्फ रमी करनी है ना, तो रमी फिर वो वहां से अपने घरों से आकर बाकी दिनों की रमी वो कर लेते थे। ठीक है, बाकी दिनों की रमी कर लेते थे। तो इसलिए ये बात फरमाई गई कि, और उसके बाद ये अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से डरो, जान रखो कि अल्लाह ताला है, कि उसी की तरफ तुम सब वापस लौटाए जाओगे। और ये लोगों में से कुछ ये हैं जिन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगती है, दुनियावी जिंदगी की बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, और अल्लाह और वो अपने दिल के इरादों पर अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग वो बदतरीन हैं जो सिर्फ दुनिया ही चाहते हैं, और जब वहां से हटते हैं तो उनकी सारी तगोदो इसलिए होती है कि जमीन में फसाद पैदा करें, खेतों को अब उनको जो फसलें हैं उनको बर्बाद करें और नस्लों को कत्ल करें। तो तुम जानते हो कि अल्लाह फसाद को पैदा नहीं पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो गुनाह पर आमादगी के साथ उनका गुरूर और ज्यादा बढ़ जाता है, और वो ज्यादा गुरूर करते हैं कि हमारे पास तो दौलत भी है, माल भी है, स्टेटस भी है। वो इस तरह की बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम ही काफी है। और इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की रजा जोई के लिए अपनी जान खपा देते हैं। यही है कि जिनसे कोई गलती भी हो जाए तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता है, और इस तरह के बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ईमान वालों, ईमान के साथ दो रवैये नहीं हो सकते, इसलिए तुम सब एक ही तरीके पर, यानी सिर्फ अल्लाह की अताअत में दाखिल हो जाओ। ये नहीं हो सकता कि तुम मुनाफिकत भी करो, ईमान भी कबूल करो और शिरक भी करो। तो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। अगर तुम्हें एक फलाही जिंदगी चाहिए दुनिया और आखिरत में, तो शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन खुली हुई तंबीहात के बाद भी जो तुम्हारे पास आए, अगर तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो जान रखो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, और अल्लाह ताला गुनाहों की सजा देने में भी पूरी तरह कादिर है, और अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। और इस इत्माम हुज्जत के बावजूद अगर ये इसके मुंतजिर हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते बदलियों के साय में इन पर नमूदार हो जाएंगे और मामले का फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन ये अल्लाह का तरीका नहीं, और इस तरह के मामला तो अल्लाह ही के हवाले हैं। बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी वाज़े मोजज़ात अता किए, मगर इसका क्या फायदा हुआ। और हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की हिदायत जैसी नेमत को पाने के बाद उसको गुमराही में बदल देते हैं, वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं बच सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। दुनिया की जिंदगी इन मुनकरों की बड़ी दिलपसंद जिंदगी है, और इनके अंजाम से इन्हें आगाह किया जाए तो नहीं सुनते। ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि खुदा से डरने वाले क्यामत के दिन इनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे, और इनके लिए अल्लाह का फजल है, और अल्लाह जिसको चाहेगा अपना फजल बेहिसाब अता करेगा। अपनी मुनाफकत के लिए ये इख्तलाफात को बहाना बनाते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि लोग एक ही उम्मत थे, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सिर्फ तौहीद के रास्ते पर लोग थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त किसी मुशरिक, किसी मुनाफिक, किसी काफिर को पैदा नहीं किया था। तो सारे लोग जो थे वो एक ही उम्मत में थे। फिर शैतान ने इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा किया, तो अल्लाह ने नबी भेजे, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले क़यामत से और अल्लाह के हिसाब से, और उनके लिए कौल फैसल की सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाजिल की ताकि लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो उनका फैसला करे। ये किताब जिनको दी गई, इनमें इख्तलाफ भी इन्हीं लोगों ने किया, यानी अहले किताब की बात है, यहूद नसारा की बात है। निहायत वाज़े मोजज़ात आ जाने के बाद भी महज जिद्दम जिद्दा
کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق جو کوشش کرتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں. یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی ساری مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے. خدا کے بندو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں بغیر کسی محنت کے داخل ہو جاؤ گے؟ درحال تمہیں وہ حالات ابھی پیش نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اور اتنی آزمائشوں میں پہلے رسول اور ان کے ساتھی ڈالے گئے کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ متا نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اسی صبر اور استقامت ہی کو تو میں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھو یہ پڑی ہے میری مدد. یہ اللہ کہتا ہے کہ میں پہلے دیکھتا ہوں کہ میرے نام لینے والوں کے اندر کتنی استقامت اور کتنا صبر ہے، اور جب وہ اپنے صبر کو ثابت کر دیتے ہیں، اپنی استقامت کو، اپنی بہادری کو ثابت کر دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہے میری مدد. اور میں ہر موقع پر ایسا ہی کرتا ہوں. میں پلیٹ میں ڈال کر کامیابی نہیں دیتا، میں پلیٹ میں ڈال کر بیٹھے بٹھائے کامیابی نہیں دیتا. میرا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کروں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ خرچ کرو جو مال میں بھی تمہیں میسر آئے. خیر کا لفظ یہاں پر بھلائی کے معنوں میں نہیں ہے، خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں ہے. مال کے معنوں میں، پیسے کے معنوں میں، یا اس دور میں آپ کہہ لیں کہ زراعت کا سسٹم تھا، فصلوں کے معنوں میں، گندم چاول کے اناج کے معنوں میں. تو تم مال میں سے جو بھی پاؤ اس کو خرچ کرو. خیر کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ تم مال میں سے جو بھی تمہیں میسر آئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سب سے پہلی پرائیورٹی والدین ہے، ان کے لیے، قریبی خونی رشتوں کے لیے، سوسائٹی کے یتیموں کے لیے، سوسائٹی کے ضرورت مندوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے، مسافروں کے لیے یہ اسی ترتیب کے ساتھ انفاق کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ترتیب ہر جگہ یہی ترتیب آپ کو کہ اول خیش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ٹھیک ہے، جو آپ نے چیریٹی کرنی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے گھر سے شروع کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ڈیزرونگ ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بہن بھائی ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں، یا آپ کے کزنز ہیں آگے جا کے بہن بھائیوں کے بعد، تو آپ ان کو چھوڑ کر آپ باہر نکلیں. سٹارٹ میں اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں کون ضرورت مند ہے، اور اس طرح جب آپ سٹارٹ میں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ساری سوسائٹی کی ضرورتیں خود بخود کور ہو جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے. تو تم جو بھی نیکی کرتے ہو، تم جو بھی یہاں خیر نیکی کے معنوں، یہاں خیر نیکی کے معنوں میں ہے، تو تم جو بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو جاننے والا ہے. تم پر قتال فرض کیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. قتال یعنی جہاد. اب یہاں پر قتال جو ہے وہ جہاد کے معنی میں. ایک سیکنڈ، میری یہ بھائی کی کال آ رہی ہے، میں دیکھ کیا جی ہیلو. جی وعلیکم السلام. بیٹے کلاس میں ہوں، میں کلاس میں ہوں. ہاں جی ہاں، آپ شدا سے بات کر لیں. جی اوکے. اچھا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے مسلمانوں، تم اگر اپنے لیے جہاد کو نہ، کیونکہ جان جاتی ہے نا، جہاد میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، مال کا خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاد کو اپنے لیے ناپسند تو کرتے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اپنے لیے ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بعد میں کتنی بہترین اور کتنی دل لبھانے والی ثابت. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم ڈرتے ہو کہ میں مارا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ چیز تمہارے لیے کتنی بہترین چیز ہے جس سے تم ڈرتے ہو. اور یہ ہے کہ تم بہت ساری چیزوں سے اپنی ذات میں محبت کرتے ہو، حالانکہ انجام میں تمہارے لیے وہ شر ثابت ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزوں کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر اس چیز میں تمہارے لیے رکھا ہے. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا حرام مہینوں میں ہم جہاد کر سکتے ہیں. اگین وہی سوال، اگین جس کی وضاحت قرآن مجید بڑی ڈیٹیل سے کر چکا.
کہ اگین وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حرام مہینوں میں قتال کر سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں؟ کل قتال فیہ کبیر، ان سے کہو کہ ان 4 مہینوں میں جہاد اور قتال کرنا بڑی سنگین بات ہے، لیکن اگر کوئی مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف آنے سے اللہ کے بندوں کو روکتا ہے تو پھر ان کا روکنا اور ان کو روکنا اور ان کی ایک نہ ماننا، یعنی پھر تم کو قتال کا حکم ہے۔ یعنی وہ حیران ہو گئے نا کہ حرام مہینوں میں کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی تمہیں اللہ کے گھر بیت اللہ میں آنے سے روکے اور تمہارے خلاف جنگ کرے تو پھر تم بھی ان کے خلاف لڑنا اور ان کی نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کے دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ تم سے برابر لڑیں گے۔ اب یہ کون ہے؟ قریش مکہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ تم مکہ سے نکالنا ہی ان کا بہت بڑا جرم ہے، وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا، تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جوا اور شراب عرب کی گٹی میں تھا، جوا اور شراب عربوں کی گٹی میں تھا، وہ شرابیں پی کر بڑی سخاوت کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ کرتے تھے کہ قحط کے دنوں میں جو ان کے سردار بڑے بڑے ہوتے تھے وہ شرابیں پی کر دوسروں کے جانوروں کا شکار کرتے تھے، اونٹوں کا، گائے بھینس کا یا بڑے بڑے جانوروں کا، اور پھر اس پر جوا کھیل کر غریبوں میں تقسیم کرتے۔ یہ کوئی کامن جوے اور شراب کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کسینوں میں جوا کھیلنے اور شراب پینے کی اجازت کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جوا اور شراب تو ہماری چیریٹی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان کا پس منظر یہ تھا کہ جوا اور شراب تو ہماری چیریٹی کا، ہمارے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اگر اس کو بند کر دیا گیا تو غریبوں کی تو مدد نہیں ہوگی، کیونکہ عرب سردار تو نشوں میں آ کر، سردی میں نشوں میں آ کر شرابیں پی کر، کیونکہ وہ تو شرابیں اپنے گھروں میں بناتے تھے، انگوروں کی اور کھجور کی اور مٹکوں کے مٹکے بناتے تھے، تو وہ اس کے بعد وہ نشے میں جوا کھیلتے تھے اور وہ کرتے تھے اپنا چیریٹی غریبوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محمد وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو ان دونوں کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو ہے لیکن ان کا فائدہ بھی تو ہے۔ اب ہمارا معصوم کامن مین جو ہے وہ جب سمپل طریقے سے شاہد کو پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ترجمے سے، تو وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ شراب اور جوئے کو کوئی فائدہ تو ہے۔ ایک معصوم بندے نے اس طرح سے سوال پوچھا تھا ہم سے، یہ ہمیں نہیں کہا گیا، یہ ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ جب ہم شراب، اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو حرام کر رہے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑا چیریٹی کا ذریعہ ہے، اور چلو اس میں گناہ تو ہے لیکن فائدہ بھی تو ہے، یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے؟ جوے اور شراب میں جو قباحت ہے وہ اس کی قباحت اور گناہ تو کہیں بڑھ کر ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کے قریب نہ پھٹکو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ غور کریں نا یہ دونوں کیا چیز ہے تو ان کی قباحت آپ پر پورے طریقے سے واضح ہو جائے گی، لیکن میں اس وقت یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ ہم کیا خرچ کریں، کہہ دو وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب یہ جہاد کے موقع کے لیے کہا گیا کہ جہاد کا جب ایمرجنسی کا کوئی موقع آئے اور ریاست آپ سے اپیل کرے کہ آئیے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کچھ خرچ کیجیے،
تو جتنا کوئی خرچ کرے گا وہ اتنا ہی اپنے لیے زیادہ پائے گا. یعنی کہ اپنا آپ عام دنوں میں تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، بہت منیمم اماؤنٹ. لیکن ایمرجنسی میں فرض تو نہیں ہے، یعنی کوئی آپ سے زبردستی نہیں لے سکتا، چیریٹی آپ اپنی مرضی سے کریں. لیکن جتنی زیادہ کریں گے آپ کو ثواب کی بات نہ کیجئے، صرف واقعی میں آپ کی مال متاع برکت، یہ خاندان کے معاملات میں آپ کے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ آپ کو نوازیں گے. تو غربت کا اندیشہ نہ رکھیں اس وقت. غربت ایمرجنسی میں تو کم سے کم غربت کا اندیشہ نہ رکھیں. اور عام دنوں میں تو اللہ نے آپ پر ویسے ہی کہا ہے کہ 2.5% زبردستی دینی ہی دینی ہے، باقی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہو، جتنا دو گے اتنا میٹھا اتنا فائدہ. اور وہ تم سے پوچھتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طریقے سے میں اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں تاکہ تم غور کرو، دنیا اور آخرت میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ یتیموں کی فلاح و بلاح کے لیے تم جو کچھ بھی کرو گے وہ بہترین کام ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارا بھتیجا بھانجا فیملی کلوز میں کوئی اگر یتیم ہے تو ہم اپنے کاروبار میں اگر ان یتیموں کا مال لگا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سوال پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر تو تمہارا کوئی فساد پیدا کرنے کا اندیشہ ہے کہ ہم یتیموں کا مال ہڑپ کر لیں اپنے اس بہانے سے کہ ہم اپنے کاروبار میں شامل کر لیں، تو یہ تو فساد ہے. یہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، فساد پیدا کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. اور یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے آگے جا کر، یہ کون سی سورت کر رہی ہے، وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ان سے، ان کی ماں سے نکاح کرنے کے بارے میں. یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سے زیادہ شادی کی بات، عربوں میں شادیاں لاتعداد ہوتی تھی، پہلے تو اس بات کو سمجھ آئیے کہ عربوں میں شادیاں لاتعداد ہوتی تھی، ان کی کوئی لمٹ نہیں تھی. اسلام نے اس کو لمٹ کیا، نہیں، نوٹ مور دین 4، کسی صورت میں بھی 4 سے زیادہ نہیں. دوسری صورت یہ کہ اگر کرنی بھی ہے تو ایسے مقصد کے لیے کرو جو سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہو، گویا یتیموں کی ماؤں سے کرو. یہ موٹیویشن اسلام دے رہا ہے کہ یتیموں کے یہ ہے کہ تم یتیموں کا سمجھتے ہو کہ نہ میں پوری طرح ان کی حفاظت کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی تعلیم و تربیت کر سکتا ہوں، مجھے دنیا کے بھی کام ہے. تو ایسے کرو کہ پھر ان کی ماؤں سے شادی کرو. ٹھیک ہے، ان کی ماں سے، ایک یتیم کی ماں سے، دو دوسرے یتیم کی ماں سے. یہ ہے نیکی جو اللہ کے سامنے ہے. اپنی جنسی لذت کے لیے کرنے کو وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسی آئیڈیل بات نہیں. کرنا ہے تو سوسائٹی کی اس فلاح کے لیے آگے بڑھو اور کرو، اور وہ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ عربوں میں تو سنا ہے کہ 19 20 25 پتہ نہیں لاتعداد شادیاں وہ کر لیتے تھے، کیونکہ نہ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی ایسی ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر، اور نہ تو وہ کرتے تھے لاتعداد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کسی اچھی نیت سے یتیموں کی ماؤں سے شادی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. لیکن کوئی بھی کاز ہو، کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. مشرک مرد سے شادی نہ کرو. ٹھیک ہے، کسی بھی مشرک مرد سے شادی نہ کرو چاہے جب تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور شادی کے لیے اگر تمہیں کسی مومنہ لونڈی کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی شرک کرنے والی بہت ہی امیر خاتون سے شادی کرو. آزاد امیر مشرکہ عورت سے شادی کرنے کی بجائے تم اگر کسی لونڈی سے شادی کرو گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی انجام کار کے لیے، تمہارے اسلامی برکت کے لیے، چاہے مشرکہ عورت میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے. اور مشرک مردوں کے ساتھ شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور ایک غلام مرد شادی کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند. یہ سارے لوگ ہوں گے مشرکین جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے جی.
اگر ذکر آ رہا ہے حیض کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزوی معاملات میں ہدایت دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ابھی تو سورہ بقرہ اور کافی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں کہ حیض میں ہم بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو تم کہو کہ وہ ایک طرح کی ناپاکی ہے، وہ ایک طرح کی ناپاکی ہے، لیکن ناپاکی ایک خاص جگہ کی ہے، اسپیسیفک جگہ کی ہے، پورے جسم کی نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پورے جسم کی نہیں ہے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے قریب بھی لیٹتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی ان کی پلیٹ میں کھاتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس ہڈی کو میں منہ رکھ کے چوستی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ اور پیار سے بعد میں اسی ہڈی کے اسی جگہ پر منہ رکھ کے اس کو چوستے تھے، اور جہاں جس گلاس میں میں پانی پیتی تھی اس گلاس میں آپ پانی پیتے تھے جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے اپنے حجرے میں، کیونکہ آپ کی ازواج کے حجرے مسجد نبوی کے بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ بنے ہوئے تھے، تو میں اپنے سر کو آگے کرتا تو عائشہ حیض کی حالت میں میرے سر کو دھوتی۔ تو یہ صرف اس جگہ کی ہے، اس پہ قربت نہیں کرنی، باقی ساتھ لیٹنا، لاڈ کرنا، منہ سے منہ لگانا، اس چیز میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہود و نصارہ کے مذہب کے اندر اور ہمارے ساتھ پڑوس میں جو ملک ہے ہندوستان، اس کے اندر ان ایام کی بڑی سخت پابندیاں ہیں، اور ایسی پابندیاں ہیں کہ گویا عورت ان دنوں میں اچھوت اور جانور بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں میں عورت سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جانا، یعنی اس جگہ کے لحاظ سے یہاں تک کہ وہ یعنی کہ ان کا جو بلڈ ہے یا ان کا حیض ہے وہ نہ رک جائے، اور جب ان کا بلڈ رک جائے اور وہ نہاد ہو لیں تو پھر ان کے پاس جاؤ، وہاں سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یعنی جو مرد غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ایک راستہ ہی بنایا ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا، جس راستے سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہی راستہ فطری راستہ ہے، اسی راستے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے پوری آزادی دے رکھی ہے، میاں بیوی کو بے تکلفی کی پوری آزادی دے رکھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی تسکین رکھی ہے، عورت کے لیے بھی تسکین رکھی ہے، ان کی جسمانی نشو و نما اور ان کی جو اس طرح کے معاملات ہے، بہرحال اس میں بڑا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آگے بڑھانے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ فطری طریقہ ہی اختیار کرو۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کے پاس اس راستے سے آؤ جس کا حکم اللہ تم کو دیتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ضرور گائیڈ کر دیا کیجئے جب وہ شادی کے قریب ہوتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی کسی طنز کے لیے یا عورت کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کہا، کھیتی اس سینس میں کہا کہ مرد کا جو سپرم ہے وہ اپنی عورت کے ڈالتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی اور زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں تو فصل اگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تلمیحاً اسی کا ہی اشارہ کیا ہے۔ تو ان کے پاس آؤ ساری بے تکلفی کے ساتھ، بیویوں کے پاس آؤ ساری بے تکلفی کے پاس، اور اپنے لیے اپنی اولادوں کو بڑھاؤ، اللہ سے ڈرو، جان رکھو ایک دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور خوشخبری دے دو ان مومنوں کو جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ ولا تجعل اللہ عردۃ لایمانکم، اور دیکھو کہ اپنی قسموں کو، اللہ کے نام کو دوسروں کے لیے اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں رعایت نہیں کرو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بنو۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تمہیں ان قسموں پر تو نہیں پکڑے گا جو بے ارادہ تمہارے منہ سے نکل جاتی ہیں، لیکن ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جو تم دل کے ارادے سے کھاتے، یعنی تم دل کے ارادے سے دوسروں کو یقین دلاتے کو، ہاں میں یہ ضرور کروں گا، میں تمہارے ساتھ یہ ضرور کروں گا، اور اللہ کے ساتھ کھائی ہے یا لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس کو ضرور پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ
बे इरादा मुंह से निकलने वाली कसम पर तो मुआवजा नहीं करेगा जो तुम इरादतन खाते हो, लेकिन अल्लाह ताला वो उन कसमों का जो तुम लोगों के सामने पक्के यकीन के साथ खाते हो उस पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाले और जानने वाले हैं, और अल्लाह ताला बड़े नरम तबीयत के हैं। वो लोग जो बीवियों से ना मिलने की कसम खा लें, ऐसा भी होता है कि बीवियों को छोड़ दिया जाता है, ना तो उनको तलाक दी जाती है, ना उनको घर लाया जाता है, ना उनको नानो नफका दिया जाता है। तो जो लोग ऐसा करें उनके लिए 4 महीने की मोहलत, तरब्बसु अशहुर। वो ऐसे मर्दों की मेंटेलिटी होती है कि बीवियों को तंग करने के लिए ना तो उनको आबाद करते हैं और ना ही उनको आजाद करते हैं, दरमियान में लटकाते हैं। आज मैंने फातिमा को इसी पॉइंट की तरफ लाना है, फातिमा ये इस पे डिस्कशन करनी है। तो ये जो चीज है ये गलत है। या तो उनको लाकर बसाओ और या फिर उनको आजाद कर। तो उनके लिए 4 महीने की मोहलत है, और अगर वो रुजू करेंगे तो अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। और इस मामलात में अल्लाह का कहना है कि फिर अल्लाह ताला ऐसे मर्द के लिए और ऐसी खवातीन के लिए आगे बड़ी आसानियां पैदा करते हैं। और अगर तलाक का इरादा कर लो तो ये भी फिर अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। और जो जिनको तलाक दी गई हो उनके लिए उनके लिए 3 हैज तक अपने आप को रोकना है, यानी 3 हैज तक वो शादी नहीं कर सकते। जिनको तलाक दी गई हो तो उनको 3 हैज तक इंतजार करना है। और इद्दत का मकसद लोग बार बार पूछते हैं कि शायद में मर्द की फेवर में बैठना है, या क्या अफसोस कोई बेवा हो जाए तो कोई अफसोस की कैफियत होती है। तो इद्दत का सिर्फ और सिर्फ मकसद प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, अदरवाइज इसका कोई मकसद। इद्दत का मकसद ना तो सोग है, ना इद्दत का मतलब जो है वो कोई रोना धोना है। इद्दत का मकसद सिर्फ ये है कि आप शादी नहीं कर सकते तलाक के बाद 3 हैज तक। और बेवगी में अगर है कोई खातून बेवा हो गई है तो 4 महीने और 10 दिन। और इसकी वजह क्या है वो भी मैंने बयान कर दी हुई है अपने आर्टिकल में, कि जो अपना उसकी भी वजह बयान कर दी गई है कि 4 महीने 10 दिन क्या उसकी भी गलत तौजीह की जाती है और इसकी क्या वजह होती है। ये दोनों दर हकीकत वाकयात जो है ये प्रेगनेंसी को, क्योंकि थोड़ा सा इशारा कर दूं कि वजह ये है कि तलाक में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि लाजमी ये एहतमाम किया जाए कि औरत को जब हैज आए और वो पाक हो जाए और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ना हुआ हो तब वो तलाक दे। ऐसे तलाक नहीं है कि बैठे 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 सुबह दे दी शाम को दे दी, ऐसे तलाक नहीं है इस्लामी तलाक। इसमें है कि जब तुमने वाकई में तलाक का इरादा कर लिया है पक्का, अब तुम इंतजार करो कि अगर मियाँ बीवी का इस दौरान में मिलाप हो गया हुआ है तो अब हैज के दिनों का इंतजार करो। हैज के दिन गुजरने के बाद उसके नहाने का इंतजार करो, और उसमें फिर तुमने मिलना नहीं है बीवी से, बीवी से नहीं मिलना, फिर उसमें तलाक दो उसको। ठीक है, ये तलाक का पूरा तरीका है। इसकी वजह से मुतय्यन कर दिया गया कि 3 हैज तक इंतजार करो। बेवगी में चूंकि आप ये नहीं कर सकते कि औरत की बेवगी वाकई में तोहर में हुई थी और इन दिनों में हुई थी जब मिलाप नहीं हुआ था, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते, किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसलिए 4 महीने और 10 दिन बढ़ा दिया गया, यानी 1 महीना 10 दिन और बढ़ा दिया गया कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई शक और शुबा किसी किस्म का कोई रह गया है कैलकुलेटर में तो वो क्लियर हो जाए। ये वजह है जी इद्दत में 4 महीने 10 दिन और 3 महीने का फर्क डालने की। अदरवाइज इसका इद्दत का बार बार कह रही हूं कि ना कोई अफसोस के साथ ताल्लुक है और ना ही और इसकी किसी सजा से इसका जिक्र है। कुरान तो इतना लिबरल है, अरब तो इतना लिबरल है कि ये कहा कि बेवा अगर इद्दत में भी है तो कोई मर्द उसको निकाह का पैगाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, मगर निकाह इद्दत कंप्लीट होने के बाद ही होगा। लेकिन आपके यहाँ जो फलसफे बयान किए जाते हैं कि मर्द की कब्र पे नहीं जा सकती और डॉक्टर पे नहीं जा सकती और बाहर नहीं जा सकती, ये सारी गैर जरूरी और गैर इस्लामी पाबंदियां हैं। इस्लाम एक मोतदिल दिल है दीन है, जैसे कि कल आपने पढ़ा
اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال پسند ہر ایکسٹریم سے پاک دین آپ کو دیا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسٹریمزم نہیں، اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یہ وجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر طلاق دے دی ہو اور عدت کے دوران شوہر اس کو واپس لوٹانا چاہے تو شوہر کا زیادہ حق ہے کہ بیوی اس سے صلح کر لے، اگر کر سکتی ہے تو پہلے ہی شوہر کے پاس جائے، اور شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بیوی کو کھلائے پلائے اور اس کے اخراجات پورے کرے۔ ہاں البتہ گھر کی ریاست کے اندر شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت، کیونکہ شوہر ایک اسٹرانگ باڈی کا ہوتا ہے، عورت نازک نرم ملائم ہوتی ہے، مرد کما کر لاتا ہے، وہ پوری سوسائٹی کے سامنے نکاح کے وقت کمٹمنٹ کرتا ہے کہ عورت کی نفسیاتی جذباتی تمام معاملات کی ذمہ داری آج میں ہے۔ چونکہ ذمہ داریاں زیادہ مرد کے کندھے پہ ڈالی گئی ہیں، اس لیے ایک درجہ، صرف ایک درجہ فضیلت ہے، ٹوٹلی فضیلت نہیں ہے کہ ٹوٹل عورت تو نیچے ہے پاؤں میں اور مرد اوپر ہے آسمان پہ، ایسی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علیہن درجہ، درجہ کا مطلب ہے ایک سٹیپ کی فضیلت، ٹھیک ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ڈال، اور مرد کا مطلب شوہر ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ یہ کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کا مطلب ہے کہ شوہروں کو بیویوں پر فضیلت ہے، بھائی کو بہن پر فضیلت نہیں ہے، بھائی کو بہن پر فضیلت نہیں ہے، کزن کو کزن پر فضیلت نہیں ہے، باہر کے چوکیدار کو خاتون خانہ پر فضیلت نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر گھر کے معاملے میں ایک درجہ صرف فضیلت ہے۔ تھوڑی سی اگر جو لوگ عربی جانتے ہیں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے الف لام کے بغیر، تو اس کا مطلب ہے، اور یہ الف لام الرجال پر جو ہے وہ بھی شوہر کے لیے آیا ہے، اور جو درجہ پہ نکرہ آیا ہے وہ ایک کے لیے آیا ہے۔ طلاق دینے کا جو ہے وہ طلاق دو دفعہ دو، طلاق دو دفعہ دو، اور دو دفعہ دینے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ بیوی کو روک لو۔ طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو پاکیزگی میں ایک طلاق دو، ٹھیک ہے، پھر یا تو اس کو روک لو اور یا پھر اس کو رخصت کر دینا، یعنی عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو رخصت کر۔ اب سیکنڈ طلاق جو ہے وہ دوسرے مہینے میں نہیں دی جائے گی۔ اب یہ اس غلط فہمی کو بچا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو ٹائم ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی جمعے کی تیاری کریں، جانا ہوگا۔ یہ ٹاپک ذرا تھوڑا وسیع ہے اور بات کو سمجھانے کا ہے۔ یہ پھر میں انشاءاللہ تعالی منڈے سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ترجمہ پڑھ کے میں فارغ کر دوں، میں آپ کو باتیں بھی سمجھانا چاہتی ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ہماری سوسائٹی کے دو ایشو ہیں اس وقت، ایک سود اور دوسرا طلاق، بہت بڑے ایشو ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمی میں ہی گھر بہہ جاتے ہیں۔ طلاق اصل میں اسلامی لحاظ سے ہوئی نہیں ہوتی، اور ہم مولویوں سے جب فتویٰ لیتے ہیں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن جو طریقہ بتاتا ہے وہ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو پھر بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی۔ ابھی اس وقت آپ کا کوئی سوال کل ہے؟ ہفتے کو کلاس نہیں ہو رہی؟ ہفتے کو میں ذرا شناز آپ کی بزی ہوں تھوڑی سی، اس ہفتے کو نہیں ہوگی، باقی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر آئندہ سے ہر ہفتے ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، آپ سے یہ پوچھنا تھا جمعے کے دن کیا جو بتاتے ہیں کہ سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے اور درود شریف زیادہ پڑھنا ایسی کوئی چاہیے، بات تو اس ایسی کی کوئی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں؟ قرآن میں سے جو آپ کا دل چاہے جہاں سے مرضی پڑھیں، یہ بھی ایک ہمارے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے عالموں کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی، اسکالرس کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ حدیث تو مرتب نہیں ہوئی تھی نا، سنت مرتب ہوئی تھی اور اسٹیبلش حیثیت سے، اور قرآن تھا، حدیثیں نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کی باتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو ہر بندہ ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ وہ حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گیا، کہ ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ فلاں اسکالر ہے اور فلاں جگہ فلاں بندہ ہے، تو وہ عراق، شام اور دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے۔
پھر بہانے سے قرآن سے دوری پیدا ہو گئی اسکالرس کی، ہونے کا اندیشہ پیدا ہونے لگا، تو ان کو واپس لانے کے لیے اور لوگوں کو واپس لانے کے لیے ہمارے اسکالرس نے یا ہمارے فقہا نے یا جنہوں نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں سورہ فلاں موقع پہ پڑھنی چاہیے اور فلاں کا فلاں اثر ہے اور فلاں کا فلاں اثر ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں، جب بھی دل چاہے، جہاں سے دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جیسے بیٹھے بیٹھے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ چلو جی، آپ کو سارا سورہ یوسف کا مضمون پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آج میں سورہ یوسف کو پڑھتی ہوں، ذرا کھول کے پڑھیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا آج میں ذرا سورہ بقرہ کا فلاں ٹاپک دیکھتی ہوں، آج اس میں تھوڑا ذہن کے اندر تھوڑا اشتباہ پیدا ہو رہا ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، کھول کے پڑھیے، ڈیٹیل سے پڑھیے۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں، نہ ان روایتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان روایتوں کی کوئی بنیاد ہے۔ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا تو ویسے ہی بڑا ظلم ہے۔ تو اس طرح سے لمبی لمبی صورتوں کو اس طریقے سے پڑھنا کہ بس پورا ہو جائے، اس کا کوئی عقل نہ مانتی ہے، اور نہ ہی یہ بات عقلی بنیادوں پر پوری کرتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی سوچ ہے۔ جی